You are listening to Radio Ramadan 365 podcasts. Welcome back to another episode of Community Courtyard on 87.7 FM. You are listening to Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. This is our third episode. It's lovely to have you again, Aunties. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. So just as a reminder, in case you haven't caught Auntie Rahila and Auntie Naheed, we'll just do some introductions again. We'll start with you, Auntie Naheed. जी बिल्कुल. मैं नाहिद और मेरे 3 बेटे हैं और 2 ग्रेजुएट हैं, तीनों मैरिड हैं और मैं ग्रैंड मदर भी हूँ. MashaAllah. Same here. I'm married. MashaAllah, I have 3 children. 2 बेटे 1 बेटी. MashaAllah. I'm grandmother as well. MashaAllah. और इस कंट्री में over 40 years हो गए मुझे रहते हुए. और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आंटी नहीद को हो गया. थोड़ा सा एक्स्ट्रा. थोड़ा सा एक्स्ट्रा 47 कह सकते हैं. 47 years हो गए आपको आए हुए. माशाल्लाह. तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक है in regards to when is a person ready for marriage. So we'll start the topic off. Auntie, in previous episodes we discussed your own family dynamics. You have 9 siblings. Yes. Your father, alhamdulillah, is still alive, and you have a large family, mashallah, not just in Lahore but in other areas as well. Yes. जब आपकी शादी की बात हुई तो कैसे हुई? यहाँ पे पॉपकॉर्न भी रखना चाहिए था. यादों में लेकर जाएंगे. और प्लीज जितना आप बताना चाहिए हमें बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे होंगे वो उनको बहुत अच्छा लगेगा सुन के. शादी बेटा ये है कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी. जी. ग्रेजुएट मैंने. क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 20 और 21 बिटवीन थी, ऐसे थी जी जब मैं यहाँ आई हूँ. तो पहले तो इंगेजमेंट हुई थी और फिर शादी 81 में मैं यहाँ पहुँच गई थी. लेकिन कैसे हुई शादी, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ. डिस्कशन हुई आपके साथ? बिल्कुल. हमारे घर में बातें तो पता है कानों में तो पड़ी जाती है ना. जी जी, दीवारों के भी कान होते हैं. क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ ऑलरेडी 75 में यहाँ आ चुके थे इंग्लैंड में, ग्लासगो. तो अम्मी की सिस्टर भी थी जो मेरे कज़न थे जो मेरे हस्बैंड थे. अच्छा. और मेरी अम्मी और मेरी जो सास थी दोनों बहनें, और मेरे अब्बू और मेरे ससुर वो फर्स्ट कज़न थे आप. यानी दोनों भाई दोनों बहनें कह लो. तो बातें तो चल रही थी, कानों में पड़ तो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे यकीन नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं. इतना वो सामने. और लिसनर्स को मैं ये पहले भी बता दूं कि आंटी नाहिद सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में of all her siblings. So obviously ये पहली बार मेरे ख्याल से डिस्कशन आपसे ही शुरू हो रही थी. कोई कजन्स में भी सबसे बड़ी मैं थी, बहन भाई में. तो कोई ये भी नहीं कि मैं किसी के साथ शेयरिंग करूँ कि वो क्या रहा है या पूछ लूँ सिवाय अम्मी के. तो अम्मी के साथ भी एनीवे बहरहाल चल रहा था. तो फिर अम्मी ने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे कज़न जो लंदन में है, उनका नाम लिया मेरे हस्बैंड का जी, और कहा कि तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने थे तो बहुत से रिश्ते, ये बताया उन्होंने कि बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसके साथ तुम्हारा मतलब शादी करना चाह रहे हैं तुम्हारे अब्बू जी. तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं भी अपनी कोई चॉइस बता सकती हूँ या मेरी भी मर्जी हो सकती है. ये चीज़ जहन में थी ही नहीं, सोचा भी नहीं कि भी ऐसा हम अपनी मर्जी से इतना फ्रीडम नहीं थी बच्चों को कि वो यस और नो कह सकें या अपनी चॉइस बता सके. चॉइस नहीं, उन्होंने फाइनल करके कहा कि यहाँ कर रहे हैं ठीक है. तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जहन में था जो अब्बू ने सोचा है मेरे लिए वो बेस्ट होगा. और हाँ, उस कई साल बाद आपने पूछा अपनी अम्मी और अब्बू से कि यहाँ क्यों शादी की? बिल्कुल, वो तो उन्होंने बेहतर समझा तो उन्होंने जी जी. ये तो ऑब्वियसली इस वजह से भी ऑब्वियसली आपने कहा कि काफी क्लोज रिलेशनशिप था, लेकिन इसके अलावा भी कोई और चीज थी कि बेस्ट हैं, अच्छे हैं और इतनी मतलब चाहत से वो मांग रहे हैं. ये भी एक बड़ी चीज़ होती है ना कि उस तरफ से डिमांड हो, ज़्यादा हो,
اور وہ آپ کو چوز کریں تو یہ بھی ایک آنر ہے نا. تو ابو کو یہ اچھا لگا کہ وہ بچیوں, پھر بچی نہیں, میرا نہیں, پھر میں نے ساتھ چھوٹی سسٹر کا بھی ہوا نا. اچھا, تو مجھ سے جو انہوں نے پوچھا, ضرور چوائس یہ نہیں دی کہ اتنے ہیں اور ان میں سے چوز کرو, نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم تمہارا کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کریں, بس ٹھیک ہے, یس کہہ دیا اور ہو گئی شادی. اچھا, بس اس وقت آپ کو جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت کوئی اندازہ تھا کہ آنٹی رحیلہ, میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں, آپ مسکرا رہے ہیں, کہ آنٹی رحیلہ کی رشتے کی بات چلے گی یا بس آنٹی رحیلہ ماشاء اللہ جن نظروں سے میں دیکھ رہی ہوں تقریباً اگر 40 سال پہلے دیکھو تو کوئی بھی فدا ہو جاتا آپ پہ آنٹی, لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ شادی کے وقت آئے تو دیکھا ماشاء اللہ کتنی خوبصورت. بالکل نہیں, جو ہمارے پاپا ہم کہتے تھے اپنے تایا ابو کو نا, جو میرے خالو بھی تھے اور پھر سسر بھی بنے, تو انہوں نے بات ہی ایسے کی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ساری, ان کے 3 بیٹے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ کہہ رہے میں نے 3 بیٹیاں ہی آپ کی لینی ہیں, ایسی کی بات انہوں نے کی. تو اب یس اور نو کرنا وہ تو ابو کے ہاتھ میں تھا نا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری ہو رہی ہے اور وہ تینوں, مطلب باقی بہنوں کا بھی کہہ رہے ہیں, تینوں بہنوں کی ہوئی تھی, یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, یہ تو مجھے بس گول بات کر رہے تھے کہ سب بیٹیاں میری ہیں, کہ میرے اگر جتنے بیٹے ہیں, مطلب وہ محبت میں کہہ رہے تھے نا کہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں لے لوں گا. تو لیکن وہ ضروری تو نہیں نا ہوتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہی ہو ایسا. لیکن پھر میں نے, جب مجھے پتہ چلا نا, میں نے کہا میں تو نہیں اکیلی جا رہی اتنی دور, پھر اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو گڈو کا بھی ساتھ کرو. اپنی سسٹر کا میں نے نام لیا. تو یہ اب مجھے ابھی تک تانے دیتے ہیں کہ تم نے مجھے بھی ساتھ اپنے یہاں گھسیٹ لیا. تو آنٹی نے ابھی آنٹی گڈو کا نام لیا, آنٹی گڈو, آنٹی رحیلہ, لیکن ابھی آتے ہیں اسے گڈو کہتے ہیں, لیکن آنٹی نہید بلاتی ہیں گڈو, جسٹ فار لسنرز ہو آر لسننگ ان. تو آپ کا رشتہ ہونے کے بعد شادی کتنے عرصے بعد ہوئی؟ شادی 1 ایئر کے بعد ہو گئی تھی. میں نے گریجویشن کیا گیا تو فوراً ہی میری شادی ہوگی 81 میں. تو الحمدللہ اٹ واز سو گڈ. ابو کا ڈیسیژن بالکل اچھا تھا, بہت اچھا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, بڑی اچھی لائف گزری, جتنے سال بھی گزرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا. تو آئی تھنک کہ ان کا یہ جو فیصلہ میرے لیے تھا بہت اچھا تھا الحمدللہ, اور جیسا انہوں نے سوچا ویسا ہی رہا یہ رشتہ ہمارا, بلکہ مور اسٹرانگ ہوا. لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جب پیرنٹس کرتے ہیں ڈیسیژن بچوں کے لیے تو سم ٹائم وہ سکسیزفل نہیں ہے. ہم اس پہ تھوڑا سا ایکسٹرا ڈسکشن لازمی آج کل, کیونکہ ہم نے, میرا خیال ہے کہ تھوڑی فریڈم دی ہے تو یہ بیسٹ ہے. جی ایسا ہونا چاہیے. ہاں تھوڑی میرے ساتھ تو ایسا ہوا, لیکن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا. میں نے انہیں دیے چانس دیا کہ وہ اپنی چوائس مجھے بتائیں. میں نے چوز کیا اور پھر میں نے کہا کہ اس میں سے آپ کو, ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے, لیکن اس پہ اس بیسکلی سائڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے فیملی میں 4th جنریشن میں آ کے ماشاءاللہ پوچھیں ہم بچوں سے, آہستہ آہستہ گریجولی آیا ہے. یہ بھی وہ اپنی چوائس بھی بتا سکتے ہیں, ہماری ہم ویسے اس پہ بھی میرے خیال سے تھوڑا سا ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ گریجولی کیسے چینجز آئے. آنٹی رحیلہ, سو بڑی بہن تو چلے گی یو کے جہاز میں بیٹھ کے, اور پیچھے سے آوازیں دے رہی, آ جا گڈو آ جا. اچھا نکاح ایک شاید انڈر ایج, یہ سیکرٹ ہے, یہ آج کھلے گا. اچھا you were 16 under 16 اچھا you were 21 and you were 16. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتی ہوں, اس ٹائم پہ میں بہت ینگ تھی, I was in school, تو انگیجمنٹ ہماری اکٹھی ہوئی تھی. جی تو وہ جیسے یہ بتا رہی ہے, کیونکہ رشتہ واقعی وہ اکٹھے ہی مانگتے تھے کہ ہم نے دونوں بیٹیاں, محبت بہت تھی. اچھا آپ کے تو سب سے بڑے بھائی سے شادی ہوئی, اور جو 3 بھائی ہیں نا, سب سے بڑے نیئر الیاس, طاہر الیاس, کوثر الیاس, یہ 3 بھائی ہیں. تو مڈل والے ظاہر نمبر 2 پہ, تو پھر وہ ان کے ساتھ میرا ہوا نا. اچھا, نیئر بھائی کے ساتھ ناہید. ٹھیک, تو 3 ہی بھائی ہیں یہ. اور ایکچولی جو میرے فادر ان لا اور میرے ابو, ان کی آپس میں یہ فرسٹ کزن تھے. ان کی محبت کی انتہا تھی. یہ جب بھی لنڈن سے پاکستان جاتے تھے تو ہمارے پاس ہی ٹھہرتے تھے ابو کے ساتھ. بہت, جیسے آپ کو پتا ہے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اور چچا کا اور وہ رشتے
थे तो पता भी नहीं होते थे, इतनी स्ट्रॉन्ग होता था रिलेशन कि वो इकट्ठे रहते थे, उससे वाकई कितना फ़र्क पड़ता है जो जॉइंट फैमिलीज का होता है। तो इस वजह से मोहब्बत की इंतहा थी। तो वो कहते थे कि मैंने बेटियाँ मेरी ही हैं, आपकी बेटियाँ मेरी बेटी हैं। तो शॉर्ट स्टोरी यही है कि मेरा भी रिश्ता साथ ही हो गया, मुझे तो इन्फॉर्म किया गया। अच्छा मैं इस तरह कहती हूँ। तो ये ज़ाहिरा बड़ी थी माशाल्लाह और एज भी ऐसी थी, इससे तो पूछा गया लेकिन मुझे इन्फॉर्म किया गया। तो मुझे उस वक्त हाँ मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं, बिल्कुल इतनी मुझे बस समझ थी कि मैं मेकअप कर सकूंगी और कपड़े पहनूंगी। अच्छा इतनी समझ थी जी कि शादी के बाद मुझे फ्रीडम होगी कि मैं पूरी तरह मेकअप किया करूंगी, बस ये थी। तो हाँ जी माशाल्लाह फिर हम दोनों की मंगनियाँ भी इकट्ठी हुई। अच्छा। फिर निकाह मेरा कर दिया गया, इसकी शादी और मुझे मेरा निकाह किया गया था तब। नहीं की थी। तो अच्छा। फिर ये लोग जहाज़ पे बैठ के वाकई इधर आ गई। तो 3 साल के बाद फिर मेरा वीज़ा वगैरह का जो भी ऑर्गेनाइज हुआ तो फिर मैं 84 में आई थी। हाँ जी मैं 81 में। अच्छा आप 81 में। उस वक्त कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन मेथड्स अवेलेबल नहीं थे जो हमारे पास आजकल है। आजकल फ़ोन उठाओ तो वीडियो कॉल कुछ भी, उस वक्त कुछ भी। तो आपका उन 3 सालों में अंकल से कोई राब्ता या कोई अंडरस्टैंडिंग? मैं बताती हूँ आपको। ये जो मेरी खाला और मेरी मदर इन लॉ ज़ाहिरा जी सिस्टर्स थी, ये लोग पाकिस्तान में ही थे। तो बचपन में बिल्कुल हम खेले हुए थे इकट्ठे। अच्छा जी। तो ज़ाहिर बहनें थी, आपस में काफ़ी आना जाना भी था। तो नैयर भाई, ताहिर, कौसर सब हम लोग बचपन में इकट्ठे खेले हुए थे। तो इतना तो पता था। तो वो बचपन की जो यादें हैं वो तो थी कि हम खेला करते थे। फिर बाद में ये लोग इधर आ गए तो हम फिर पाकिस्तान में थे ऑब्वियसली। तो तस्वीरें वगैरह का चक्कर चलता रहता था। ज़ाहिर है उस टाइम पे इतना ही होता था कि तस्वीरें आ रही हैं तो हमें पता चल रहा था कि ये अब किस एज में आए। तो जब जवान हुए तो ज़ाहिर अम्मी खाला थी। मेरी अम्मी सबसे बड़ी बहन थी। मेरी अम्मी लोग 6 बहनें थी माशाल्लाह। तो ये जो मेरी सास बनी वो दूसरे नंबर पे थी। तो इनका भी आपस में काफ़ी था। ज़ाहिर शादियाँ भी उनकी भी इकट्ठी हुई थी। तो ज़ाहिर वो सिलसिला चलता रहा। तो अम्मी पहले तो वही बात है दूर की वजह से थोड़ा था कि इतनी दूर मेरी बेटियां चली जाएंगी। लेकिन उस टाइम पे मुबीना ये होता था ना कि आपको एक गारंटी होती थी कि जिधर बेटी को भेजा जा रहा है वो अपने लोग हैं और वो वैसे ही उन्हें प्यार करेंगे जैसे पेरेंट्स अपनी बेटियों को रखते हैं। तो उम्मीद थी सबसे ज्यादा गारंटी बेटी को भेजने की तो यही होती है कि लोग कैसे होंगे। तो मोस्टली मुझे लगता है रिश्ते भी इसीलिए अपनों में किए जाते थे कि एक गारंटी हो जाती थी कि अपने हैं तो वो अपनी बेटियों को बेटियों की तरह ही रखेंगे। ये बड़ी रीजन थी। यही भी होगा कि माहौल डिफरेंट नहीं होगा कि जैसे हम लिविंग स्टाइल वे ऑफ लिव जो है वो सेम। बिल्कुल हाँ, जैसे हम अब मुझे याद नहीं है कि हमने ऑफ एयर या ऑन एयर डिस्कशन की थी कि बेसिकली फाउंडेशन अगर सिमिलर हो ज़बान बाकी कितना ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स लेस हो जाते हैं। अच्छा सो आपका निकाह और आपकी रुखसती कौन से साल में हुई? 81 में। तो आप सीधे आ गए और आप फिर रफली 84 में? जी मैं 84 में फिर आई। 3 साल वहीं रही। तो मैंने अपनी थोड़ी स्टडी कंप्लीट की क्योंकि मैं तो स्कूल में थी जब मेरी निकाह मंगनी वगैरह हुआ। तो फिर किया स्टडी वगैरह की, अपना थोड़ा सा घर का अम्मी ने थोड़ा बहुत टीच करना शुरू किया कि क्या क्या करना है या बताना कह लें कि जैसे वही बात थोड़ा रेडी करने के लिए कि कुकिंग सीख लो या थोड़ा बहुत जैसे हमारी माएँ करती हैं कि रेडी करने के लिए कि ये एज आ वाइफ या एज आ ज़ाहिर बहू बनेगी तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट। क्योंकि हम पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे तो हर चीज़ आपको मिल जाती है, अब हर नौकर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आना था तो मेरे फादर इन लॉ मुझे एक दफ़ा मुझे वाक़या याद है कि हम लोग चाय पी के तो मैंने मग टेबल पे रख दिया। तो मैंने अपने नौकर को आवाज़ दी शबीर को कि शबीर ये मग ले जाओ ना। तो मुझे 2 मिनट वो देखते रहे। तो फिर मुझे कहते हैं आपको पता है ये आपको वहाँ पे बाथरूम भी धोने पड़ेंगे। तो मैंने शबीर ने नहीं होना वहाँ पे। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं तो मैं हंस पड़ी। तो मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा। तो फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से यकीन आ गया कि वो तो सब बातें सच्ची थी। जस्ट इन केस
to remind the listeners, in a previous episode, we were discussing with Auntie Rahila how her elder sister wanted to go shopping, and they came and they were living in Shawlands, and there was a Safeways across the road, and Auntie walked for 5 minutes. That was her first experience of going shopping, and then she obviously had to take all the bags back home as well, and she was very upset with her sister for इतनी दूर टेम्परेचर हो गया, मुझे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो गया, तो मैंने फिर इसके साथ मैंने कहा तुमने मुझे कहाँ लेके चली गई, मुझे तो बुखार चढ़ गया, इतना तो दूर था वो जी. तो अब देखें कि अब तो मुझे लगता है कि मैं हंसती हूँ अपने आप पे कि माय गॉड, वो तो 2 मिनट की वॉक पे था. और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी शादी को माशाल्लाह 40 से ऊपर मेरी शादी को हो गए, 42-43 years तो हो गए. 42-43 years. And when you look back now as an elder person yourself, both of you, is there anything about the whole rishta process that you would consider, maybe if you were in that position that your father was, how would you change things? What would you not change? And what were you happiest about? देखिए मुझे लगता है कि जब आप चीज़ें अपनी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ गुजार लेते हो ना तो फिर आप उन कमियों को नहीं देखते जी. मुझे लगता है कि वो चीज़ें फिर उनको डिस्कस करना भी मुझे लगता है कि सही नहीं है. हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों के मामले में सोचते हैं कि अगर ऐसे करते तो वो बेहतर होता, तो वही बात है हम अपने बारे में भूल जाते हैं. मुझे अगर मेरे ऊपर आए तो मैं शायद ऐसे फैसला लूं या मुझे लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही थे. उन्होंने हमारी पूरी लुक आफ्टर की, हमें पूरी स्पेस दी और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे फ्रीडम भी दी बिल्कुल. और हमें फील नहीं हुआ कि हम वहाँ से लिविंग के लिए तो डिफरेंट था, लेकिन जो लोग हमारे मेन थे वो नहीं थे. अच्छा मैं आपसे दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आजकल की लड़कियों या लड़कों से पूछो तो देयर सो मेनी ऑप्शंस. एक तो वेबसाइट्स, बाकी रिश्ते वाली आंटियाँ, बायोडेटाज अवेलेबल होती हैं, नाम के अलावा कौन है, फैमिली में कौन है, कद क्या है, दिखने में कैसा लगता है लड़का या लड़की कैसी लगती है. तो ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी आपने सोचा है कि उस वक्त आपने, जैसे आजकल की लड़कियाँ और लड़के काफ़ी बोल्ड कह सकते हैं कि उनको एग्जैक्टली पता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी 5 फुट 8 के कद से कम है, सॉरी वी डोंट वांट दिस, वो डिमांड लिस्ट है पूरी की पूरी के हॉबीज क्या होनी चाहिए, लड़का ऐसा हो, बिल्कुल बहुत चेंज है. तो उस वक्त ऑब्वियसली आपको तो मौका नहीं मिला आंटी, लेकिन आपने यू वर स्लाइटली ओल्डर, उस वक्त आपके दिमाग में था कि ऐसा दिखना चाहिए, आइडियल होते थे लड़कियों के, क्योंकि हम लोग रसाले नॉवल स्टोरीज तो पढ़ते थे तो आइडियल तो हर किसी के होता है. तो लेकिन ये भी हमें पता था कि ये पूरा नहीं होता. अच्छा चलो रियलिटी का पता था. हर किसी की अपनी सोच है ना. मैं भी सबसे बड़ी थी और डरपोक भी थी. मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं भी अपनी पसंद कुछ बता सकती हूँ या कर सकती हूँ. इस साइड पे गए ही नहीं ना. लेकिन मैं आज की बात ज़रूर कर सकती हूँ, या एक एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि होनी चाहिए बच्चों को इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि वो अपना ज़िंदगी के साथी को अपनी थोड़ी सी अपनी जो उनकी कोई सोच है या आइडियल है उस हिसाब से वो लेकर चलें. लेकिन अगर हम ये कंपेयर करें कि अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज, तो देखें जो अरेंज मैरिज थी कितनी सक्सेसफुल रही हैं, उनका बहुत लेस % है कि वो नाकाम हुई हैं. हम सक्सेसफुल भी, और मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन इस चीज़ पे भी हो रही थी. येस आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू कि सक्सेसफुल रही थी. उसकी कई वजह थी. एक तो ये था कि वी न्यू हाउ टू कॉम्प्रोमाइज़, कन्फॉर्म और ये सारी चीज़ें. दूसरी बात थी जो मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन हुई थी कि आपको जब विदा कर देते थे आपके अब्बू या फैमिली वाले, तो उनका ये भी असम्पशन था कि आप जिस घर में जा रहे हैं बस आपने वहाँ पे ही बेशक, बल्कि सीधे वर्ड्स में हम कहते हैं, पुराने लोग कहते थे अब तुम्हारा वहाँ से वो एंड ही नहीं निकलेगा.
بالکل. تو وہ ورڈز میں کہنا نہیں چاہتی, وہ ہرٹنگ ہے کافی, نہیں, لیکن وہ کہتے تھے. اچھا ایک تربیت میں یہ شامل تھا نا کہ بیٹا جہاں بھیج رہے ہیں اب آپ نے وہیں کمپرومائز کرنا ہے, وہیں رہنا ہے, وہی آپ کا گھر ہے. مجھے لگتا ہے ایسا سیٹ کر کے بھیجتے تھے. ایسا ہی مجھے لگتا ہے ہم اگر پرانے پیچھے جائیں تھوڑا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لو میرجز تب نہیں تھی, ان کی بھی کوئی ریزن تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ لڑکیوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا ان کے لیے گڈ اور بیڈ کیا ہے. تو اسی لیے زیادہ تر پیرنٹس ہی یہ فیصلے کیا کرتے تھے, جو اس ٹائم پہ ریزن یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک تھا شادیوں کے لیے. تو وہ موسٹلی پھر کیوں کرتے تھے اپنوں میں, کہ ان کو یہی گارنٹی ہوتی تھی کہ یہ شادی سکسیزفلی رہے گی, کیونکہ بچی ان کا کہنا مانے گی اور وہ اس کو اچھا لک آفٹر کریں گے. اب تو بہت فرق ہو چکا ہے شادیوں کا طریقے کا بھی, اور پرسن جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کی خود سوچ, اس کی ایفرٹ, اس کی مرضی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. Okay, so we're coming back to this right now. You're listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. Today's topic of discussion is marriage, and right now we are discussing when is a person ready for marriage. We've been listening to Auntie Rahila and Auntie Naheed in regards to the process that the both of them went through for their marriage, or in a sense the decisions that were made for them too. And right now we were just discussing, for example, did you have any ideal set in your mind? میرا سوال یہ ہے کہ آج کل وی ہیو اے ہیوج نیٹ ورک. اگر کوئی بھی چیز میرے دماغ میں چل رہی ہوگی تو میرے آرام سے میں فون اٹھا کے کبھی ایک دوست کو, کبھی کسی اور کو فون کر کے ایڈوائس لے لینا, یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے, لائک what can you advise me with. آپ کو یہ موقع ملا تھا, آپ نے تو کہا نا آنٹی نہید کہ یو ور دی ایلڈسٹ, کزنز میں بھی ایلڈسٹ, سبلنگس میں بھی ایلڈسٹ, شیئرنگ کے لیے کوئی تھا. سو کون تھا آپ کی زندگی میں کے ساتھ اتنے فرینک اس ٹائم پہ اتنے ہوتے تھے کہ ایسی کی چیزوں کو, اور ویسے بھی بڑا ہونے کے ناطے ذرا بندہ سیریس ہو جاتا ہے اور آٹومیٹکلی آپ سینسیبل ہوتے ہو کہ یہ چیز میں نے نہیں کرنی, یا مجھے خود ہی یہ سینس ہو جاتی تھی کہ ابو کو یا امی کو یہ چیز اچھی نہیں لگنی, یا مجھے نہیں کرنی چاہیے. یہ آٹومیٹکلی, یہ اب مجھے یہ نہیں پتا یہ تربیت کا تھا یا میں بائی برتھ ایسی تھی, یا کیا یہ میں ڈھونڈ نہیں سکی کہ میں بس میری ڈور میرے امی ابو کے ہاتھ میں, اور انہوں نے جو کہنا ہے اور جو سوچنا ہے وہ میں نے کرنا. مجھے لگتا ہے میں اتنا فردر گئی نہیں, میری سوچ اتنی لمبی گئی نہیں کہ میں. Do you think even as a personality you are very lack of confidence کے علاوہ بھی do you think your personality is you're very accepting of everything around you, your situation, very compromising and adapting. لیکن میں ایک اور بات کہوں گی کہ وہ تو چلو امی ابو کی الحمدللہ پسند تھی اور سکسیزفل بھی رہی, لیکن میں ایک بات اب یہ سوچتی ہوں کہ بچے اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے بھی چوز کرتے ہیں اپنے پارٹنر کو, تو پھر بھی وہاں پرابلمس کیوں ہیں؟ یہ مجھے ابھی تک یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکشن یہ میں کر رہی ہوں, لیکن میری بھی یہی خواہش ہے کہ پیرنٹس کی بھی بیچ میں مرضی شامل ہو, بچوں کی بھی ہو, تو اس طرح بیلنس ہو اور اچھی ایک پرسن آپ کے فیملی میں آئے تو پھر تو اچھے حالات ہونے چاہیے نا. میں کچھ کہنا پیرنٹس بھی کافی چینج ہو چکے ہیں, بٹ اسٹل میں کچھ کہنا چاہوں گی اس بات پہ کہ پرانے زمانے کی جو اپ برنگنگ تھی ویری اسٹرانگ تھی. بیٹی کے ٹورڈز اس کو ایک اچھا انسان بنایا اور مضبوط سکھایا جاتا تھا, اور وہ سب سے بڑی چیز تھی کمپرومائز, سیکریفائز اور صبر. جو تین چیزیں ہیں نا, یہ لائف کی ہیں مجھے لگتا ہے, اور یہ تینوں چیزیں اگر آج کل بھی نہیں ہے اور اگر پاسٹ میں بھی نہ ہوتی تو رزلٹ ایسے نہ ہوتے. پاسٹ میں ہم نے ان چیزوں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتائیں, ہمیں سکھائیں, ہم نے امپلیمنٹ کی, تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں سکسیزفل لائف الحمدللہ, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف, ایز اے پیرنٹس. ہم نے اپنا پورا وہ کیا, جہاں ان کو کمپرومائز کرنا تھا کیا, جہاں ہمیں سیکریفائس تھا ہم نے کیا, جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا. حالانکہ ہم پاکستان سے, اور میرے خیال سے آنٹی رحیلہ وہ بھی بات تھی کہ آپ کے پاس بیسکلی ہونا, کہ آج کل میں دیکھتی ہوں آج کل اتنے کورسز بھی
کہ کبھی کسی ہال میں آن لائن میرج اور ان چیزوں پہ کورسز آفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس فرق تو پڑتا ہے, لیکن آپ کے پاس نہ وہ کورسز نہ وہ ایکسٹرا ڈسکشن تھا. پھر وہی بات آ رہی ہے, اب برنگنگ میں ہی سب یہ تربیت جو ہم لوگ پچھلے دنوں میں ہم کر رہے تھے, تربیت پہ ڈسکشن کر رہے تھے مبینہ, وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک آپ کی جو روٹ کہہ لیں یا جو ایک آپ اسٹارٹ سے جو چیزیں بچوں میں ڈال دیتے ہیں نا, وہی کیئرنگ کا, شیئرنگ کا اور صبر کا, اور گھر سے ہی شروع کر. مجھے لگتا ہے اپ برنگنگ از موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری پرسن. وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. بیٹی کے لیے ذرا موسٹ ضروری ہے کیونکہ اس نے آگے جا کے بہت سی چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں. بس ہم ابھی واپس آتے ہیں اس پوائنٹ پہ. آنٹی ناہید, ہمارے وی آر کمنگ ویری کلوز ٹو آور فرسٹ بریک. یو ہیو بن لسننگ ٹو کمیونٹی کورٹ یارڈ وتھ مبینہ خان, آنٹی رحیلہ and آنٹی ناہید on 87.7 FM. Our discussion point for today was marriage, and we started the discussion with how did we know that we were ready for marriage, and hopefully once we come back from our break we will have a discussion on Aunty Rahila and Aunty Naheed, mashallah, have 6 children between them. How did they know that their children were ready for marriage, and what decisions and what provisions did they put into place for their own children? Thank you for listening. Welcome back. You're listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Aunty Rahila and Aunty Naheed. We were discussing just before the break, when is a person ready for marriage? And we were listening from Aunty Rahila and Aunty Naheed in regards to how their own marriage was conducted and how their father went about to secure their relationships with their husbands. Abhi humne wo discussion khatam ki to نیچرلی اس ڈسکشن پہ آپ کے سیکنڈ جنریشن پہ کہ جب آپ کے اپنے بچے آنٹی رحیلہ اینڈ آنٹی نہید بوتھ ہیو 3 children each, when did you start thinking that my children might be ready for marriage? When did you initially think about having a discussion with them? This time around, Aunty میرے خیال سے نہیں, ایکچولی آنٹی نہید سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ یور چلڈرن مائی ہیو بین ایلڈر. یس سو ٹھیک, بالکل. اچھا جی, میری شادی کا تو ہو گیا, 3 بچے پیدا ہو گئے. برہان کو آئی واز سو کین ایجوکیشن کے لیے. میں نے کہا کہ آپ نے ڈگری لینی ہے, آپ نے ڈاکٹر. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ڈاکٹر, لائر, اچھا ایک شوق ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں ویسے بھی ایجوکیٹڈ فیملی, ہماری سب بہن بھائی ہم سب گریجویٹ اور بلکہ ماسٹر سب نے کیا, ایسا کا تھا. تو میرے ذہن میں وہی بات جو پیچھے سے چل رہی تھی کہ ایسا ہی آگے میرے بچوں کے ساتھ بھی ایجوکیشن ڈیفینیٹلی مسٹ ہے. تو میرے بیٹے نے پھر ڈگری لی یہاں پہ, اور لیکن میری سچویشن اس لیے چینج ہو گئی تھی کہ میں نے ارلی ایج میں اپنے بچوں کی شادیاں کی. لیکن جو 3rd ون ہے نا, اس کا ڈیلے ہوا کیونکہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی نا کہ ان کو ہمیں اسپیس دینی چاہیے, ان کی بھی سننی چاہیے, جب یہ ریڈی ہوں پھر کرنا چاہیے. تو آنٹی آپ نے کہا کہ آپ کی بچوں کی ارلی شادی ہوئی, obviously you got married at the age of 21. ارلی کی 22 ایسے. تو یہ اگر مطلب اس نے صرف ابھی کوئی جاب وغیرہ کچھ نہیں تھا, بس ایجوکیشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. سو آپ نے اس وقت سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں, یہ میرے سرکمسٹانسز ایسے بنتے گئے. میرے ہسبینڈ کو ڈائبٹیز تھی, وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے نا, تو اس نے ڈگری لیتے ہی ہمارا بھی جیسے سٹوریز ہوتی ہیں کہ پاکستان کا چکر لگا, بڑا بیٹا بھی ہم لے کر گئے ساتھ. جی اچھا, آپ کی بڑے بیٹے کی شادی پاکستان سے میرے بھائی, بڑا میرے سے چھوٹا بھائی ہے, اس کی سب سے بڑی بیٹی. اچھا, اس کے فیملی میں ہی کی میں نے اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کے بیٹی کے ساتھ.
تو وہاں بھی ظاہر ایک تو تھی, لیکن میرے ہسبینڈ کو شاید ان سائڈ پتا تھا کہ وہ ہی از ناٹ ویل. مجھے نہیں پتا تھا, کہ میں سمجھتی تھی بیمار ہوتے ہیں, چلتا ہی ایسے جتنی لمبی عمر مرضی, کہ سامنے انکلز وغیرہ تھے ہمارے ملنے والے, کہ بیماری تو آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اتنی جلدی بھی آپ جا سکتے ہو. تو میں نے کبھی اتنا ڈیپلی یہ نہیں سوچا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا بھی ہو جائے گا, لیکن ہو گیا. میرے ہسبینڈ 49 تھے جب ان کی 50 نہیں تھے, 49 تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینی وے, تو وہ 23 ایئرس کا تو پاکستان کا چکر لگ گیا. شارٹ سٹوری میں آپ کو بتاؤں تو میری ویسے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنی بات بتاؤں کہ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ. وہ جیسے فیملی میں ہوتا ہے نا, وہی بات جو رحیلہ بھی ابھی کر رہی تھی کہ فیملی میں ہوتا ہے کہ مور ڈبل کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جب محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آپس میں کریں نا. تو میرے دل میں تھا لیکن میں نے کبھی کچھ کہا نہیں, کیونکہ ابھی ٹائم تھا. لیکن اس وقت ہم پھر میں اپنے بیٹے کو ہم گئے, فیملی پوری فیملی ہم وہاں گئے, تو بس پھر وہاں چانس بن گیا. تو اس سے پوچھا تو اس نے یس کر دی. جی اچھا. اس وقت ہم نے پوچھا اس سے, میں نے میرے ہسبینڈ نے مطلب ایز اے مین, ماں تو پوچھتی, ہم نے 2-3 ٹائم اس سے پوچھا کہ ہیپی. پھر میں نے یہ بھی کہا اپنے بھائی سے کہ آپ بھی بچی سے پوچھیں. اچھا, تو آپ کے بیٹے نے اس وقت آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ فار ایگزامپل اوبویسلی ان کی بھی تھوڑی بہت جان پہچان ہوگی؟ نہیں, وہی بات, وہی سیم ریپیٹ ہوئی اسٹوری جیسے آپ کہ وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے ماں کو پسند ہے اور میرے پیرنٹس کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. جی. تو اس نے اس چوائس کو سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ اگر برا نہ منائے تو میں آپ سے پوچھوں کتنے سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو؟ ان کی شادی کو اب نیئرلی 20 ان کی شادی ہوئی ہے 2005 میں ہم نے نکاح کر دیا تھا. اچھا. اور پھر 2 ایئرس کے بعد میری جو بہو ہے وہ صرف 18 تھی, ہم نے ویٹ کیا. وہ 17 تھی جب نکاح کیا, اور جب 18 تھی تو پھر ہم نے بلا لیا اس کو یہاں پہ, کیونکہ میرے ہسبینڈ سیریسلی ill ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھنا, شاید انہیں وہی بات میں کر رہی ہوں, شاید ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ ہمیں سیٹ کر رہے تھے کہ جلدی جلدی جو بھی ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن ہمیں نہیں کچھ پتا تھا. تو ابھی پھر ہم نے بلا لیا جب وہ 18 تھی, تو پھر ہم نے ان کی شادی کر دی. اچھا. اور لیکن پوچھا ہم نے پوچھا اور انہوں نے آگے سے زیادہ سوال یا کچھ نہیں پوچھے انہوں نے. اب کبھی بات ہو تو وہ کہتے کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے مم جیسا ہی چاہیے. ہاں بالکل, کہ جو جیسے اس نے مجھ کو دیکھا گھر میں, یا ایز اے مدر یا ایز اے وائف, جو بھی, تو وہ وہی کوالٹیز دیکھنا چاہتا تھا. یہ آپ کے ایکسپیرینس میں دوسرے اور تیسرے بیسکلی سچویشن کا بھی پوچھوں گی, لیکن میں آنٹی رحیلہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی سوری, میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہی بات کہ گھر میں جیسے اس نے دیکھا کہ مم ایسی ہیں تو مجھے بھی ایسا ہی چاہیے. تو کہ جیسے میں اپنی بات کہوں تو میرے آئیڈیل ابو تھے, تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ میرے بیٹے کا بھی آئیڈیل مم ہوگی میں بھی, وہ ویسا ہی چاہتا تھا اسٹائل کے گھر میں وائف اور مدر یا جو بھی ہے وہ سیم ہو. مجھے ایسا لگتا ہے. تو اب رحیلہ سے this will be really nice, auntie, if you actually have a discussion with your son now, and after and about 15-20 years later, and ask him, you know, we never went into too much discussion, but now that we were just sitting talking about it, what are your thoughts on it? So auntie, your eldest son, mashallah, got married and alhamdulillah still happily married. When did your first child get married, auntie Rahila? میرے بڑے بیٹے کی شادی کو ماشاءاللہ 15 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میری تھوڑی سچویشن میں ایسے کہوں گی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہی بات آ جاتی جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سیریس اور تھوڑی سی ماں باپ کی روایات کو لے کے, اور پھر یہ خود بھی سیریس. اور ماشاءاللہ میں یہ ضرور کہوں گی میری سسٹر کے بچے ماشاءاللہ دے آر لٹل بٹ ڈفرینٹ. وہ واقعی تھوڑا سا میں کہہ رہی ہوں ہم ماحول جیسے ماں کی عادت بھی بچوں میں جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا سیکنڈ نمبر پہ تھی, میں نے کئی چیزیں جلدی سے لرن بھی کی, کیونکہ مجھے لگتا تھا جب میں یہاں آئی کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے, ان کے ساتھ تھوڑا سا فرینڈلی ہونا بھی ضروری ہے. تو میری اس طرح سے قسمت کچھ اچھی تھی کہ بچوں کی میرے ساتھ نا انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی. یہ میں ڈیفینیٹلی آئی کین اگری. ہمارا ملاقات
हुए हुए लाइक इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह you both have such open personalities and so like warm. It's very easy. I'm sure for everybody. मुझे लगता है जो ऐसे बात करते हैं वो खुद भी इस तरह ही होते हैं, तो फिर वो ऐसे इस तरह नहीं समझ आती, जो सेम लोग होते हैं वो इस तरह ही अंडरस्टैंड करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मुबीना. तो ये मैं कह रही हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा था. तो मेरे बेटे ने मुझे खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई. आपके बेटे की उम्र क्या थी? माशाल्लाह मेरा बेटा वैसे तब 24 था. अच्छा, सो स्लाइटली ओल्डर. जी. ठीक है. तो उसने मुझे खुद ही फिर बता दिया किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी थी. तो मैं तो खुशी के मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या करूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही हम लोग इस कंट्री में रहते हैं तो हमें ये भी फिक्र होता है कि अल्लाह करे जो भी हो वो मुसलमान हो. और यू नो ये फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में होता है कि मैंने बच्चों को ये ज़रूर कहती थी कि बेटा हम लोग मुसलमान हैं और आपने ऑलवेज़ ये याद रखना कि हम मुसलमान हैं, बस इससे आगे मैं आपको और कुछ पाबंदी नहीं लगाना चाहती. तो वो अंडरस्टैंडिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. अपनी फैमिली थी तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा दैट्स फाइन. तो फिर हमने मीट किया फैमिली को एक दूसरे को, तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी शादी हो गई. जी चलो शुक्र. तो उनका इस तरह की स्टोरी थी कि अंडरस्टैंडिंग वाला काम था. तो वही बात है, ये भी एक अच्छा सिलसिला है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे फिर वही दो चॉइसेस हो गई ना, एक बच्चे की भी मर्जी और पेरेंट्स की भी, और यहाँ भी बच्चे की मर्जी भी और उसने चूज की कर ली, फिर पेरेंट्स की मर्जी से की. और इधर पेरेंट्स ने पहले चूज की, फिर बच्चे ने भी यस कहा, उधर बच्चे ने चूज की और फिर पेरेंट्स ने. वो जैसे नाहिद ने बात की, हम लोगों की जो स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग होती है बहन भाइयों में, हमारी भी बहुत मोहब्बत और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. तो वो दिमाग में तो था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की माशाल्लाह. आपसे मैं एक बात पूछूं, ऑब्वियसली जैसे आंटी नहीद कह रही हैं कि इनकी थोड़ा सा बहुत पहले दिमाग में आ चुकी थी बात कि भाई की बेटी है उससे शादी करवानी है. जी. आपके ऊपर ऑब्वियसली आपका बेटा 24 साल का हो चुका था, वही बात करने लगी कि डिड एनी ऑफ योर सिबलिंग्स टर्न अराउंड गो हाय हमारा दिल था? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगी. ये तो बिल्कुल हम जो पाकिस्तान से स्पेशली आते हैं, ये तो अब यहाँ पे आके हमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन मेरे माइंड में भी यही था कि मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि चलो फैमिली में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग की भी मुझे बताई तो मुझे थोड़ी देर के लिए हुआ कि चलो इसने खुद चूज़ कर लिया तो दैट्स फाइन. लेकिन मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं था. लेकिन वही बात होती है, जब आप सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरा हो. तो मुझे उस वक्त बस यही खुशी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमान फैमिली है, बस उस वक्त मुझे. जी. तो नाइसली वो चीज़ जो है वो हमारी हैंडल हो गई, तो हमने बड़ी खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था. मैंने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट वाज द फर्स्ट बेसिकली एग्जांपल फ्रॉम बोथ योर हाउसहोल्ड्स. जस्ट a reminder to the listeners, you are listening to Community Courtyard on Radio Ramadan 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. आंटी मैंने आपसे ये बात पूछनी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आजकल के ज़माने में देखो तो लोगों ने बायोडेटा, रेज़्यूमे, जो कुछ बुलाना चाहते हो उसको वो पहले से तैयार किया हुआ था कि ये हमारा आइडियल है. एज अ पेरेंट नाउ ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तीनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं. जी. बट इफ़ यू वर टू गो बैक एंड think about the process and think about this is what I would like for my son or for my daughter, what would you say? How would you describe that, Auntie Naheed? मैं तो वही कहूँगी जो मेरे साथ है, जो मुझे बहू मिली है वो बिल्कुल मेरा, वो कहते हैं ना आइडियल, जैसे अब्बू मेरे आइडियल थे, तो वो वही बात आ गई ना कि फैमिली एक थी, तरबियत एक थी, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसी ही मिली. अब कई बार फॉर एग्जांपल हमारी भी उम्र ऐसी आती जा रही है और साथ में कम्युनिटी में काम करो तो आपको लोग अप्रोच करते हैं बिकॉज दे नो दैट दे कैन ट्रस्ट यू और दे नो दैट दे कैन ट्रस्ट यू एंड दे कैन ट्रस्ट योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड पीपल विल अप्रोच यू एंड से ओह दिस इज़ व्हाट I would like, can you help me find if you see anyone suitable? ऐसी चीज़ें, और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ ये conversations चलती हैं, लेकिन people are very particular as well कि sometimes demand for example ये similar कि for example लड़की को पूरी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़के को पढ़ा लिखा होना चाहिए, या you know ये तो बहुत simple सी demand है, लेकिन उसके अलावा भी
نہیں بہت زیادہ چیزیں. سب سے پہلے تو وہ شکل و صورت پہ جاتے ہیں ہم لوگوں کو. اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے تو رنگ سفید ہو, ہائٹ یہ ہو, بال ایسے ہو, جی اس سیکنڈ پہ آ جاتا ہے کہ اس کو دیں گے کیا, ہم نے بچے کو یہ دیں, بچی کو یہ دیں. تو یہ چیزیں سب مائنس, کچھ چیزیں ہیں جو آپ مائنس کر دیتے ہیں. وہ چیزیں, یہ میں اپنا خیال بتا رہی ہوں, میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں. ضروری نہیں ہے وہ سب کی وہی سوچ ہو اس کے, لیکن ہے ہمارے معاشرے میں, ہم بات اس وقت جنرل بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر. تو ایسی چیزوں سے مجھے تو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ ہم ایسی, جو اگر میں ہوں تو میں سب سے پہلے بچی کے فیملی کو اس بات پہ دیکھوں گی کہ وہ کیسے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, ان کے گھر میں ہماری روایات کو کیسے لیا جاتا ہے, کہ ایک لمٹس ہیں. یہ نہیں کہ میں بہت بیکورڈ بھی نہیں اور بہت ایڈوانس بھی نہیں, ہم مڈل میں, ہم بیلنس. مجھے جو مجھے, میں اپنی بات کروں گی کہ ایکسٹریمس بھی نہیں, لیکن دین کو بھی جانتے ہوں اور زمانے کے ساتھ دین اور دنیا, یہ تو ہمارے نبی نے بھی کہا ہے دین اور دنیا کو ساتھ رکھو, لیکن لمٹس ہونی چاہیے, یہ میں ضرور کہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیمانڈس تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ڈیمانڈس تو جو کہ آج کل نمبر 1 پہ ہیں, بچے بھی اور بچیوں میں بچیاں بھی, کہ ہمیں یہ پہلے ڈیمانڈس کی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, وہ قسمت پہ چھوڑا جاتا تھا. آفٹر میرج اللہ تعالیٰ بچے. I think that's also due to the experiences. Alhamdulillah, you had a good married life, the both of you. Lekin, you know, when people of our age, even when we were looking at our elders, not every situation was perfect. Not every marriage 100%. Was perfect. And I think a lot of us are very honest in saying that we do understand that people didn't speak up. There was many reasons for why they didn't speak up, but the ones that we could potentially see, sometimes you're so afraid of making the same mistake again. So you do speak up and you are asking for certain things. میں کچھ کہنا چاہوں گی مبینہ, یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیں, اب میں سچی بات کروں گی, جو ہمارے سے پہلے جو ساس کی ایک خواہش, جیسے ہم آئیڈیل کی بات کریں, جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا تھا اور لڑکے کی ماں کے ذہن میں آ جاتا تھا حسین ہو, خوبصورت ہو, اور وہ ایسے ہو, اور یہ چیزیں. اب 2 چیزیں ہیں. پہلے ٹائم پہ ساس سوچتی تھی, بیٹے کی ماں ہی رشتہ ڈھونڈتی تھی, وہی کرتی تھی. اب وقت بدل چکا ہے. مجھے لگتا ہے جو مدر ان لا ہے ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے, اور ہم نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا ہے. میری اگر سوچ دیکھی جائے تو میں کہتی ہوں کہ لڑکی میں جو اس کی ویلیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بیسک چیز ہے وہ رسپیکٹ کرتی ہو, اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرتی ہو, ایک اچھی ماں بنے, ایک اچھی بہو بنے. یہ ماشاءاللہ you've moved into the next question. میرا اگلا سوال ہی آپ سے تھا کہ اگر آپ کوئی بھی ایڈوائس دے سکو کسی بھی, like parents, you know, even young people, کہ what advice would you give people looking for a spouse? And you've already started moving into that, auntie. جی, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے شکل میٹر نہیں کرتی. یہ ہم پاسٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکل پہ ہمارا بلیو نہیں ہے. میرے ابو کہا کرتے تھے بندوں کے بارے میں کہ بیٹا لڑکا صحت مند ہونا چاہیے, کام کرتا ہو, اور وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکتا ہو, کماتا ہو اچھا. تو بیٹیوں کے لیے بھی بہو یا آپ نے ڈھونڈنی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی ویلیوز کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہے, کیسے بات کرتی ہے. وہ ایک اچھی ماں, اچھی بہو, اچھی بیوی بننے کے اس میں ہے گن, تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم آگے جا کے کریں گے کہ کچھ بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کو اس ملک میں رہ کے نا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہیں, وہ ہم بعد میں کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو. پہلے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو بس 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. صبر کا ہونا بہت ضروری ہے, آپ کمپرومائز کریں, آپ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں, اور پھر یہ انڈیویجول پرسن پہ بھی آ جاتا ہے. کچھ مرد جو ہے ان کی چوائس ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا ڈفرینٹ رکھنا چاہتے ہیں. یا کئی لوگ ہیں مرد لوگ, وہ کہیں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہماری بیگم کام بھی کر سکتی ہے, وہ اسٹڈی بھی کرے. لیکن موسٹلی جو بندے ہیں وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے. جب بچے ہو جاتے ہیں تو مرد لوگوں کو یا ہسبینڈ یا فادر, یہ بھی ٹرانزیشنز ہم خود بھی دیکھ چکے ہیں آنٹی. جب ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بات کر رہے تھے ان ریگارڈز ٹو دی رول آف دی فیمیل, دی رول آف ہسبینڈ, تو آپ کے ٹائم پہ یا جو فار ایگزامپل میری امی ابو کے ٹائم پہ اس وقت ڈسکشن بھی تھی, بے شک کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, یا فار ایگزامپل
کوئی عورت جتنی بھی پڑھی لکھی ہو, زیادہ تر یہی اسمپشن تھی کہ وہ شی وڈ بی مینیجنگ دا ہاؤس ہولڈ, شی وڈ ٹیک دا رول ایز دا ہوم میکر. Our generation was slightly more flexible. We have had the opportunity, both female and male, working. Lekin I think still there was a higher expectation کہ عورت پھر بھی وہ کام کرے گی جو ایک قسم کا ہمارے دماغ میں ایگزیکٹلی, تھینک یو آنٹی, جو دماغ میں پہلے سے ڈالا گیا ہوتا ہے کہ بے شک صبح 9 سے لے کے 5 تک کام کرے ہو, لیکن روٹی ٹیبل پہ ہونی چاہیے شام کو. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اسپیشلی ناؤ کہ الحمد للہ بلیسڈ وتھ لاٹس آف کزنس اینڈ نیسز اینڈ نیفیوز کہ ان کی شادی اب ہو رہی ہے, وہ بہت بیلنس رکھتے ہیں. اور وہ جو چیز شاید ہم میں اور آپ میں, آپ کی جنریشن میں تھی کہ ہم شاید ڈرتے بھی تھے وہ کانورسیشن کرنے سے, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ کافی آمنے سامنے بات کر بھی لیتے ہیں, مطلب ایکسپلین کر دیتے ہیں. اچھا میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں پرانی ساس اور بہو کا. ہم کیا بھولتے ہیں, پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور اتنے لوگوں کا ایک بہو کو کام کرنا پڑتا تھا جس میں سو مینی پرابلمز بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آج کل کی بہو جو ہے وہ اتنی خوش قسمت ہے. ایک تو وہ پہلے سے ہی, آج کل تو یہ بھی مجھے چیز سمجھ نہیں آتی, وہ پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے رہنا کدھر ہے اور کیسے رہنا ہے. تو اب بیچارے, یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, وہ بعد میں ٹچ کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں بہو بہت خوش قسمت ہے. ایک تو فیملیز بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. اگر کوئی فیملی میں, اب میرے دیکھ لیں 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوسری فیملی میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے 2 ہی ہوں گے, اگر تیسرے میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہیں 1 ہی بیٹا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی کتنی خوش بختی ہے کہ ان کو اتنی اسپیس اور اتنا ٹائم اور اتنا ان کو اپنی لائف کو گزارنے کے لیے اتنا لیس اسٹریس ہے کہ وہ اپنی فیملی کو پھر پوری طرح لک آفٹر کریں. مجھے لگتا ہے کئی فیملیز میں نے دیکھی ہیں, ان کی فیملی چھوٹی بھی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, ان کے ان لوز ان کو اتنا سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر کو ہی بھول جاتی ہیں. ان کو کام فرسٹ لگتا ہے اور فیملی نمبر 2 پہ لگتی ہے. یہاں پہ آ کے پھر جو مجھے لگتا ہے کچھ فیملیز جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ ہم کہاں سے غلط ہوئے ہیں یا کہاں سے یہ چیز کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے کہ جب ان لوز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ہسبینڈ بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور پیرنٹس یا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لائف بیلنس میں ہو, بہو کام بھی کرے, اپنے ہسبینڈ کو بھی لک آفٹر کرے, اور سیم ٹائم پہ ایز اے فادر ہسبینڈ بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کے باوجود جو چیزیں ایک ماں کو دینی چاہیے اپنے گھر میں, یا ایک وائف کو, یا ایز اے بہو بھی تھوڑا بہت ٹائم جو ان لاز یا ان کے لیے بھی رکھنا چاہیے, وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. So auntie, what you're discussing is having patience, giving time, having a clear balance. You're listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. Auntie Naheed, اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. Auntie Rahila نے بتایا کہ you know these are the really good attributes to have a good spouse. آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ میں اسی بات کو لے کے چلنا چاہوں گی. آپ نے جیسے پوچھا کہ بچیاں آج کل کام بھی کرتی ہیں, گھر کا بھی کرتی ہیں, لیکن ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے اسپیشلی لڑکیوں سے. تو میں اس میں اپنی رائے بھی دوں گی, میں ایک جنرل بات بھی کروں گی کہ ضرور میرے خیال میں لڑکیوں کو ضرور کام کرنا چاہیے اگر ضرورت ہے, اگر نہیں بھی ہے تو ضرور کریں. لیکن جو ایک عورت سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیملی کو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو ریلیف دے, ان کو کمفرٹ دے. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے, یہ نہیں کہ یہ میری کوئی بنائی ہوئی بات ہے, یہ چل رہا ہے ہمارے دین میں بھی اور کلچر میں بھی یہی ہے کہ عورت کا کام گھر کا کام کرنا ہے, مرد کا کام باہر کا کام ہے. یہ ویسے تو ہنسنے کی بات ہے, یہ ہم عورتوں نے خود ہی اپنے آپ پہ ذمہ داریاں زیادہ بڑھا لی. میرا خیال اس میں ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اس چیز کو کہ ریلیف ہسبینڈ کو دینے کے لیے ہم نے مردوں کے کام بھی سنبھال لیے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ مرد کماتا تھا, زیادہ کمائے تھوڑا کمائے, عورت نے گھر کا کام کرنا ہے, اس کے آنے پہ اس کو کھانا تیار ملنا ہے, گھر صاف ملنا ہے, بچے کام نہائے دھوئے سب ہوگا ٹھیک. لیکن اب جب وہ خود بھی تھکی ہوئی آتی ہے, ہسبینڈ بھی تھکا ہوا آتا ہے, تو بجائے کمفرٹ کے یا لگژری لائف ہونے کے وہ تھکاوٹ میں وہ انجوائمنٹ ختم ہو گئی ہے میرے خیال میں, کیونکہ وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں اگر ایک عورت گھر کو اور کام کو ایکول لے کے چل سکتی ہے تو ضرور کرے, لیکن اس کے گھر میں ڈیمیجز نہیں ہونے چاہیے کہ بچے ماں کو ترس رہے ہیں,
ان کو کھانا نہیں صحیح سے مل رہا, خامد آیا تو آگے سے وہ چڑچڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی, اس میں عورت کو رانگ نہیں کہوں گی کہ وہ خود بھی تھکی ہوئی آئی ہے. تو پھر یہ اس چیز کو پہلے سمجھ کے کام شروع کرنا چاہیے میرے خیال میں. جتنی کیپیسٹی ہے آپ میں کہ آپ دونوں چیزوں کو مینج کر لیں گے, گھر کو بھی اور کام کو بھی. پرائیورٹی ہاں جب کبھی مشکل ہوتی ہے پھر تو میاں بیوی نہیں مل کے بیٹا گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا. تو لگژری کے لیے ہی آج کل میرا خیال ہے زیادہ وائفس کام کرتی ہیں کہ تھوڑی ایکسٹرا آ جائے گا تو زندگی اور آسان ہو جائے گی. اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, ہارم نہیں ہے, بری بات نہیں ہے, کرے. لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے اوپر ہے, ہم عورتوں کے اوپر ہے. ہم اتنا کریں جتنی ضرورت ہے, اپنی بساط سے اوپر نہ جائیں کہ تھک جائیں. تو جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ تو پورا ہی نہ ہوا. بچوں کو نہیں ماں ملی, خامد کو بیوی نہیں ملی, گھر الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے. تو وہ مزہ تو انجوائمنٹ تو ختم ہوگی گھر کی. جو ایک ٹائم میں جب ہمارے صرف ہسبینڈ کماتے تھے تو ہم آگے سے گھر صاف, ہم بیٹھے ہیں تسلی سے بیٹھے ہیں, بچے آرام سے وہ. لیکن اب افراتفری دیکھے کھانے کا ٹائم نہیں ہے. تو ایسی میں کہتی ہوں ایسی کمائی کا کیا فائدہ کہ آپ آرام سے کھانا ہی نہیں کھا رہے. اب جس مقصد کے لیے اپنی خوشی کے لیے کما رہے ہو نا, یا اپنے حالات کو اچھا, وہ تو ہو ہی نہیں رہے. وہ تو سارا ٹائم کام لے جاتا ہے, اس کے بعد تھکاوٹ لے جاتی ہے. تو پھر وہ کیا ہوا, ہسبینڈ تو خوش نہ ہوا اور بچے بھی خوش نہ ہوئے. تو پھر میرے خیال میں, یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے سب کا نہ ہو, تو پھر یہ چیز نہیں ہے. لیکن گھر کو چلانے میں میرا خیال ہے کہ عورت کا بہت ہاتھ ہے. ایک کامیاب لائف ہسبینڈ اینڈ وائف کی عورت میں ہی اللہ نے ڈالی ہے. بالکل اس کو اس کا انعام ملتا ہی ملتا ہے. بس تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ایک چیز لڑکیوں کو یہ چیز ضرور بتانی چاہیے کہ تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا صبر. You have been listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. We've been talking about when is a person ready for marriage on the topic of marriage. Auntie Naheed and Auntie Rahila gave some fantastic advice, basically saying that when you are looking for a spouse, it's not always important to first of all have a look at what the person looks like. You should take on their attributes, what they can bring to the relationship, what their personality is like, what their home situation is like, what their extended family is like. That will obviously give you a lot more information in regards to what an ideal spouse should look like. Please join us after the break. You will be coming back to Community Courtyard on 87.7 FM. Welcome back to Community Courtyard on 87.7 FM. You are joining us, Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. Before the break, we were discussing what a good spouse should look like. Auntie Rahila, آپ سے بیسکلی یہ کانورسیشن میرے خیال سے تھوڑا سا اور کچھ رہ گیا تھا, آپ نے کہنا تھا. میں بالکل یہ کہنا چاہ رہی تھی, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم بھول چکے ہیں مجھے لگتا ہے, جو ہمارے ٹائم میں ہوتا تھا, ایک تو صبر کا اجر بہت ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو واقعی ہم اینڈ آف دا ڈے ہیومن بینگ ہیں, ایز اے وائف بھی ہمیں کئی چیزیں ہو جاتی ہیں, مشکل ہو جاتی ہے, ہسبینڈ سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ یہ ایک دم سے کہتے ہیں بس وہی, جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ فون ہے, اس کو پریس کریں گے تو یہ سیدھی چیز ہو جائے گی, پریس کریں گے تو وہاں پہنچ. انسان از ڈفرینٹ, ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا. اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اچھا, میرے خیال سے آپ مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی ہیں آج, کیونکہ میرا جو بھی آنٹی نہیں, جو بھی میرا اگلا سوال ہونے والا ہوتا ہے, یہ پہلے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ what matters most for a happy marriage? You've already started moving into that direction. Okay, Auntie Rahila, what matters most for a happy marriage? Happy marriage کے لیے میں یہ اسی ٹاپک پہ, کیونکہ جب میرج کا چلتا ہے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے مائنڈ میں وہ چیزیں خود ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں.
تو مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی بات کر دوں جو جلدی سے سب کو پہنچ جائے. تو وہی بات میں صبر پہ دے رہی ہوں, سبق تو خود صبر نہیں ہو رہا. لیکن وہ اس طرح ہے کہ ایج کا ایسا حصہ ہے کہ اب مائنڈ میں سے چیزیں چلی جاتی ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے میں بھول نہ جاؤں تو میں اس کو بات کو کر لوں. تو مجھے سب سے پہلے یہ لگتا ہے ایک تو صبر نہیں ہے, اور دوسرا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ جو کسی کے لیے سیکریفائز, کسی کے لیے کیا, اپنے کے لیے, اپنے ہسبینڈ اگر کچھ غصہ کر لیتے ہیں تو ہم چپ رہتے ہیں, تو کتنی خوبصورت چیز ہے, اور بندے کو بھی فیل ہوتا ہے, رسپیکٹ میں وہ چیز آتی ہے, بلکہ وہ بندہ خود ہی فیل کر لیتا ہے کہ میں اتنا کچھ بول گیا ہوں اور اس نے کچھ نہیں. اور صبر کا اجر ہے. اسی طرح ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ثواب کا بھی بھول چکے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس بات کا ثواب دے گا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا, تو انہوں نے کہنا پانی کا گلاس, امی نے کہنا یہ جوس لے کے آؤ, تو ہم بہن بھائیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم پہلے دیں کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. وہی بات جی, کہ ہمیں میں دوں پانی کہ مجھے ثواب ملے گا. تو آج کل یہ کانسیپٹ کدھر چلا گیا ہے؟ ایک بیوی صبر کیوں نہیں کرتی, اس کو وہ اپنے بچوں کو صبر کیوں نہیں سکھاتی واقعی. اور پھر اور بھی چیز ہے, وہ چیزیں جو ایک انسان کو, ہیومن بینگ کو اچھا پالش کر کے پیارا ایک مسلمان بچہ صبر اجر اس کو سکھایا جاتا ہے, وہ نہیں. دوسری جو گیجٹ ہیں, وہ جو ہمارے الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں. آنٹی میں یہ اسی چیز پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ تھرو ابھی پہلے آپ جب بات کری تھی آنٹی نہید کے کھانے پینے کا خیال نہیں, یہ چیزیں, ان ساری چیزوں پہ ہماری ڈسکشن بہت زیادہ چلتی ہے, کیونکہ آج کل کے اب فار ایگزامپل مجھے یاد ہے میرے بھائی بہن کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا, وہاں پہ آپ کو آرام سے بیٹھنا پڑتا تھا, صبر سے بیٹھنا پڑتا تھا, اور غلطی سے اگر تھوڑا بہت ہل بھی جاؤ تو امی کو سارے ہیما مالنی بلاتے تھے بچپن میں, تو امی ہماری طرف آنکھیں تھوڑی سی بڑی کر کے دیکھتی ہیں, ہماری اندر سے روح نکل جاتی تھی. بالکل. لیکن آج کل کے فار ایگزامپل آئی ایم این ایجوکیٹر, آج کل آپ نے فجٹ ٹوائز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کتنا کچھ, کیونکہ بچے نہیں کر سکتے, دے نیڈ ٹو ریگولیٹ دیم سیلوز سم ہاؤ. سو ماحول واقعی ان چیزوں میں بدل چکا ہے کہ the way that we describe patience has changed, the way that we describe یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ. بالکل. لیکن یہ جو ہماری اسلامی چیزیں جو وہی بات تربیہ کی پھر آ گئی بات, تو یہ چیزیں ہماری جو روز کی زندگی ہے اس میں سے کیوں آؤٹ ہو چکی ہیں, ان کو ان ہونا چاہیے. اب وہی بات ہے جب گھر سے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کرنا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ایک صبر بھی آتا ہے اور ایک تربیت بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے میں کہتی ہوں یہ چیزیں, اور پھر سب سے بڑا رول پیرنٹس خود ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. انہوں نے آپس میں کیسے بات کرنی ہے, انہوں نے آپس میں کیسے ڈیل کرنا ہے, ایک رسپیکٹ. جو آج کل یہ ایک تو جو ایک برابر والا بھی کام آ گیا نا, کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے میں کام کر رہی ہوں تو میں کون سا, میں بھی تو کام کر رہی ہوں, بندہ کہہ رہا ہے میں کام کر, یہ مطلب ایک کام کرنے کو ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے بجائے سو مینی, یہ جو اب نیکسٹ میں نہیں کچھ کہوں گی, آپ کا کویسچن وہی آئے گا تو پھر میں اس ٹاپک پہ جاؤں گی کہ وہ ریزنس کیا ہے. ٹھیک ہے. آنٹی نہید, آپ کے خیال میں کیا, اپنی بھی ایکسپیرینس دیکھ لیں, یو سیم لائک اے ویری نیچرلی ویری پیشنٹ ہیومن بینگ, سو الحمد للہ مینی تھنگس پروبیبلی کم ویری ایزی اینڈ نیچرلی ٹو یو. لیکن if you were to give advice in regards to how to lead a happy household and a happy marriage, now that you've lived through an experience yourself and you've also seen 3 of your children and extended family go through this, what advice would you give? صبر سب سے بڑی چیز. میں یہی بات بیٹا کرنا چاہتی ہوں سب کے ساتھ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ مقابلہ کریں کسی کے ساتھ. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا, آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. جی. اب دیکھیں جب آپ کو گرمی لگتی ہے آپ سردی ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں, تو تبھی آگ کو کسی چیز کے علاوہ نہیں بجھا سکتے سوائے واٹر کے. تو اسی طرح لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ بھی ویسے ہی آگے سے جواب دیتے جاؤ گے تو وہ فساد تو بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. میں یہ کہتی ہوں کہ اب اگر آپ ایجوکیٹڈ بھی ہو, اور ہیں آج کل ماشاء اللہ, پہلے تو تھا نا کہ بچیاں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, صرف ہسبینڈ, پورا آپ شعور رکھتے ہو, آپ کے پاس عقل بھی ہے, تو آپ بیٹھ کے آرام سے ٹیبل پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آج کل کے بچے آرام سے بات کریں, وہی بات جو آپ لاؤڈلی ایسے بات کرتے ہو یا ایسے
بہت غصے میں آ کے آرام سے بھی وہی بات ہو سکتی ہے, کوئی کمپلین ہے آرام سے بتائیں, وہ اگلے بندے کا, اور باری دیں اس کو بھی کہ وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرے, تو گھر کا ماحول بہت بہتر. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی, آج کل پلیز آج کل کے کپلز جو بچوں کے سامنے لڑائیاں کرتے ہیں نا, اس سے ہمارے بچے, ہماری جنریشن بہت بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے. جی, وہ چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اتنے وہ ان کی فیلنگس آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس وقت کیا سوچتے ہیں جب پیرنٹس کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کیا دنیا بنا رہے ہیں. اگر ایک گھر میں 3 بچے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑائی دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ کو ایسے بات کرتے دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیسے انسان بنیں گے؟ مجھے بتائیں ذرا, وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہمیں یہی سٹائل اپنانا ہے, ایسے ہی کرنا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں. پلس وہ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ پلیز بچوں کے سامنے بالکل یہ چیزیں آپ ڈسکس ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب فرشتے ہیں, کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو جب بچے اسکول جائیں یا کہیں ادھر ادھر ہوں, آپ اس وقت میاں بیوی بیٹھیں, بات کریں. اور کچھ چیزیں یہ نہیں کہ صرف عورت پہ ہی, سارے بندوں کو بھی چاہیے. جیسا کہ اب آپ دیکھیں آج کل کی میں بات کروں گی کہ بندے کو بندوں والا کام دیں اور عورتیں عورتوں والا کام کریں, تو میرا خیال ہے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اب ہم نے خود ہی ان چیزوں کو کیا ہوا ہے کہ وزن بھی اٹھا لیتے ہیں ہم. ہمارے زمانے میں تو عورتیں بالکل نہیں وزن اٹھاتی تھیں, وہ مردوں کا کام ہوتا تھا کہ یہ ہیوی ہے آپ نے نہیں اٹھانا, وہ عورت کا کام نہیں ہے. اب ہم خود اٹھانے لگ گئے ہیں. کام مرد کرتے تھے, ہم نے عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو وہ ایک عورت کی جو ایک اس کی نزاکت کا تھا, وہ تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا. تو پھر وہ جب ان کا کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا, تو وہ تو خود ہی انہوں نے پھر کیا آپ کی ہیلپ کرنی ہے, مجھے یہ بتائیں. یہ چیزیں تو لازمی بیلنس ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ کافی چیزیں بدل چکی ہیں, لیکن ہمیشہ مرد کو بھی کرنا چاہیے. پہلے میرا تھا, میری سوچ یہی تھی کہ مرد کو گھر کا کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن وقت کے ساتھ اب میں چینج ہوں. کیونکہ اگر ایک میاں بیوی اب اکیلے رہنے کا جو سسٹم چل پڑا ہے, تو اب اگر عورت بیمار ہے اور مجبوری ہے, تو پھر خامد کو کرنا چاہیے. It's exactly what you said, Auntie. Regardless of what time it was, whether it was 50 years ago, 25 years ago, or now we are in the present. میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ لڑکوں کو کرنا چاہیے کام جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو کپ آف ٹی ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں. وہ ہر انسان سیم نہیں ہوتا. اب سم ٹائم ہم شوہروں کو ایک دوسرے سے ملانا شروع کرتے ہیں, اگر اس کا خاوند کرتا ہے تو میرا بھی کرے, یا اس کا بیٹا کرتا ہے تو میرا بھی کرے. ہر بندہ سیم نہیں ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, اس کے حساب سے کرنا کوشش چاہیے. بھی کرے گا اس سے نہیں ہوتا, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس کا کپ آف ٹی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں. بالکل, یہ گھر کو چلانے کی کنجی صرف عورت کے ہاتھ میں ہے. میں اس چیز سے فیملیز کو لے کے چلنا بھی عورت کے ہاتھ میں. ہر So this is really interesting. مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ. You have been listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. Auntie Rahila and Auntie Naheed have both given amazing advice in regards to what matters most for a happy marriage. What I have taken from what you both have said is making sure that regardless of what situation, what era you're living in, balance is extremely important, so that one person is not burdened more with responsibility than the other person, especially when we see the roles of individuals changing within marriages and within family settings. Also, patience is extremely important. میرا اگلا سوال جو آپ کے دونوں کے لیے, ایک بچے کی شادی کرنے کے بعد, when you looked at the situation when the second child approached you, did you change the way that you decided how you were going to approach the marriage? اور دوسری بات کہ آپ کے اپنے بچوں کی بھی شادی ہو گئی اور پوتے پوتیاں بھی ماشاء اللہ آنے شروع ہو گئے. What role do you think parents now should play in their children getting married if they have the option of playing a role? سب سے فرسٹ تھنگ جو ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اسپیس, جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, انہیں چانس دینا چاہیے کہ وہ اپنی چوائس بتائیں ہمیں, پھر ہم اپنی چوائس کو بھی اس میں شامل کر لیں. کیونکہ ابھی تک کئی پیرنٹس ہیں جو اس چیز کو نہیں چل رہے, وہ
پسند نہیں کرتے کہ بچے خود چوز کریں. یہ چیز ہمارے سامنے. آنٹی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے بات کرتے تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈسکشنز بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہیں. جب فار ایگزامپل آپ کی بچیاں یا بچے دے کمنگ انٹو ارلی ٹین ایج ایئرس اینڈ یو اسٹارٹ ہیونگ ڈسکشنز ود دیم, وی ویری اوپن کہ لک دس از ہو وی آر ایز پیپل. یہ آپ کی بیسک مورلز اور پرنسپلز کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. ہینس دا ریزن وائی ایز پیرنٹس this is acceptable to us, this is not acceptable to us. So have those conversations very early on. Then you build on those conversations and you expose them to more information کہ ان کو آہستہ 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 پتہ چلنا شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا گھر کیوں نہیں آیا, دروازہ کھلا تو ساتھ ہی وہ پرانی انڈین فلمز میں جیسے کیا بلاتے ہیں اس کو, مالا پہنا ہوا کہ مامی میٹ مائی وائف. اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا تو میں اس میں تھوڑی سی اپنی بھی مثال دے دوں گی جنرل بات کے ساتھ. بالکل میں آپ کو بتاؤں, میں واقعی میں بہت اسٹرکٹ تھی. میں نے وہی میں چیزیں لے کے چلنا چاہتی جیسے جو میں نے اپنے ابو سے, امی سے, اپنی فیملی دیکھا بھی, سنا بھی اور سمجھا بھی. لیکن میں سمجھی اب ہوں مور. میں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھوڑا سا, اور واقعی وقت کے ساتھ 3 بیٹوں کی میں نے شادی کی, ہر دفعہ چینج آئی, کوئی نہ کوئی ڈفرینس. فرسٹ ٹائم میری چوائس شامل تھی لیکن میرے بچے کی بھی چوائس شامل تھی. میں نے بالکل بائی فورس نہیں کیا. سیکنڈ ٹائم بھی میرے بچے نے کو میں نے پوچھا, اس نے کہا یس, بالکل بہت اسموتھلی دونوں چیزیں ہو گئیں. اور میں نے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, میرے تینوں بچوں کے فرسٹ رشتے میں نے فرسٹ ٹائم ہی کیا. میں نے مجھے یہ بالکل پسند بھی نہیں تھا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع بھی نہیں دیا شاید آگے پیچھے دیکھنے کہ میں لڑکیوں کو مجھے کپ آف ٹی پینا یا. اور واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں, میں ایک ٹائم میں کسی کو جج نہیں کر سکتی. مجھے شکل بھی نہیں یاد رہتی. I mean without naming any names, میری ہمیشہ الحمد للہ بچپن سے بہت زیادہ I've always had a lot of friends and وہ دوستیاں میری they've come through with me throughout my lifetime. لیکن مجھے یاد ہے جب پہلے رشتوں کی بات ہونی شروع ہوگی, میں ہماری جب فرینڈز ڈسکرائب کرتی تھی کہ کیا سچویشن چل رہی ہیں, ٹریڈ لے کے بہانے بنانا کہ او میں نے باتھ روم استعمال کرنا ہے, اور اس کے بہانے پورے گھر میں کہ یو آر ویری لکی کہ آپ کا پہلی سچویشن میں ہی تینوں بیٹوں کا ہو گیا. اچھا 2 کا اسموتھلی ایسے ہی, اور وہ جہاں میں نے چاہا وہی ہوا. میرے بچوں نے بھی اس پہ ہی یس کہا, جو ہوا وہ اسموتھلی ہو گئے. نہ میں نے کسی کے گھر جا کے چائے پی, نہ, اور واقعی میں جاتی بھی تو میں نے فرسٹ ٹائم میں نہیں دیکھ سکتی کسی کو, نہ میں جج کر سکتی, نہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچی کو آتے جاتے دیکھو. ہاں فار ایگزامپل اگر کوئی بار آپ نے کوئی چیز لینی بھی ہو تو بار دیکھتا ہے انسان, اور ایسے دیکھتے رہنا, اسٹیئر کرنا. آئی ڈونٹ لائک دس. اللہ نے مجھے موقع بھی نہیں دیا, شاید اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا. تھرڈ ٹائم میرے بیٹے کی, جو میرا تھرڈ بیٹا ہے, اس کی لیٹ شادی ہوئی. اس لیے کہ میں تو ایک تو میں 2 بڑوں میں اتنی بزی ہو گئی اپنے پوتے میں. آفٹر نیئر کی ڈیتھ کے تھوڑا سا میں اسٹریس میں, انزائٹی میں چلی گئی تھی. تو پھر میں نے پوتوں میں بہت الحمدللہ میرا ان کے ساتھ بہت دل لگا, اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے ٹائم نکل گیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی میری. اور اس کے بعد میرے بہن بھائیوں نے, میری بہن یہاں پہ میرے ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پاس کر دیا. ٹھیک, حسان اب پھر نام آ گیا, میرا سب سے چھوٹا بیٹا, تو ماشاء اللہ وہ بھی ڈگری ہولڈر ہے. تو مجھے ویسے وہ 10 دفعہ اپنی جاب کا نام بتا چکا ہے, جو کہ میں بھول جاتی ہوں. تو اس نے 30 ایئرز کی ہو کے اس کی میں نے شادی کی. تو اس کی دفعہ میں نے کہا کہ تم چوز خود کر لو نا یہاں پہ. پھر میں نے کہا کہ اب یہیں پہ دیکھ لو تم اپنی چوائس کی, تو پھر مجھے بتا دینا. تو وہ کہتا نہیں مم آپ ڈھونڈے باہر. میں نے کہا یہ تو میرے سے, میں نے ایک رشتے والی مائی کو کہا کہ اس نے تصویریں بھیجنی شروع کر دیں. تو میں نے کہا میں تو اب ہر گھر میں نہیں جانا چاہتی, نہ میں جا سکتی ہوں, میں نے بیٹے کو دکھانی. اس نے کہا ماما آپ دیکھ لو. تو پھر میں نے کہا نہیں, اب ایسا کرو کہ میں نے کسی گھر میں نہیں جانا, تم چوز کرو, پھر مجھے بتا دو, پھر میں جا کے دیکھ لوں گی اگر میں کہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں. اور ایسا ہی ہوا, میں نے کہا میں نے کسی کے گھر سے, مجھے اچھا نہیں لگتا میں جاؤں اور پھر آ کے پھر تمہیں لے کے جاؤں, پھر تمہیں دکھاؤں, پھر میں ان کو, میں نو نہیں کہہ سکتی کسی کو, اور نہ میں یہ دیکھ سکتی ہوں. تو پھر ہم نے ایسا سلسلہ کیا کہ اس نے پہلے چوز کیا, پھر مجھے بتایا, یس
ٹھیک ہے. اور میں نے کہا آپ پہلے ملو, کیونکہ میں اگر پہلے دیکھ آئی اور پھر آپ, اور پھر میں کیسے جواب دوں گی. اور یہ اتنا ایزی وے تھا. پھر رحیلہ نے بھی, اب ہم نے یہ کہا کہ بچوں کو کہنا چاہیے کہ پہلے یہ ہے پرسن, آپ دیکھو یس ہے تو بتا دینا, نہیں ہے تو بس چپ ہو جانا, ہم سمجھ جائیں گے, ہم بھی آپ لوگوں کو نو نہیں کہیں گے. تو الحمدللہ میری تینوں بہویں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی چوائس ہے, بہت اچھی ہیں الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ, اور سکسیسفل چل رہا ہے الحمدللہ. And may continue. Auntie, was there any difference in, and what advice would you give to anyone choosing? مجھے ڈفرینس یہ ہے میرا, کیونکہ ماشاءاللہ اس کے 3 بیٹے تھے, میرے لیے تھوڑا میری بیٹی بھی تھی جی. مجھے تھوڑا شادی کا تھوڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ بیٹوں کے لیے آپ وہی بات آ جاتی, تھوڑا اتنا آپ نہیں لیتے پریشر. بیٹی کی طرف سے مجھے تھوڑا سا تھا کہ ایک تو میں نے اس کی ٹائم پہ شادی کرنی ہے, تو دوسرا مجھے تھوڑا سا وہی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں, اب مسلم یونیورسٹی بھی جا رہی تھی, تو وہ بہت ساری چیزیں ایک مائنڈ میں آ جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس کا بھی کسی کے تھرو ہو گیا تھا ماشاءاللہ, اس کا بھی رشتہ یہی ہوا, اور لائر ہے ماشاءاللہ میرا داماد, الحمدللہ 2 بیٹے ہیں اس کے. لیکن میرے چھوٹے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ماشاءاللہ ہی 30. تو اب جب میں اس ایج میں تھوڑا آئی تو مجھے تھوڑا فیل ہونے لگا کہ یہ تو اب کافی دیر ہو رہی ہے اس کی, تو پریشرائز بھی میں نہیں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ ہر بچے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. بالکل. تو وہ تھوڑا سا کوائٹ اور اپنے آپ میں تھوڑا اس کی نیچر اپنی. اور پہلے جو یہ چیز تھی کہ فار ایگزامپل پہلے 21-22 کی لڑکی ہو تو وہ کہتے تھے شادی کر دو, پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو 24-25. پہلے تو میں جب بلیو کریں, جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے سوچا میں نے تو اس کی شادی 18 سال کی کر دی, یہ میری سوچ تھی تب جب میری بیٹی پیدا ہوئی. تو پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی مجھے کہا, میں نے سوچا کہ اس کو تو ڈگری لینی چاہیے, اسٹڈی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ اس نے ڈگری بھی لی. پھر تیسری دفعہ ماشاءاللہ بیٹے کی باری آ گئی, تو اب وہ میں نے بھی کافی بریک بھی لی. بیٹی لنڈن چلی گئی شادی کر کے, بیٹا ماشاءاللہ اپنا 2 بچوں کے ساتھ, جو میری جان ہے, میرے گرینڈ سن اور میری گرینڈ ڈاٹر, تو وہ یہی ہیں. وہ پھر اسکول وغیرہ اسٹارٹ کرنا تھا, پھر وہ موو ہو گئے, تو کافی وہ مجھے ذرا پیریڈ میرے لیے مشکل تھا, کیونکہ میں بہت مس کرتی تھی. پہلے ہم لوگ اکٹھے تھے, تو اب تیسرے کی باری آ گئی. پھر میں نے کہا چلو بریک کرتے ہیں, آرام سے سکون سے چل رہا ہے ٹائم. لیکن جب وہ 29 اس نے ہٹ کیا نا, تو مجھے تھوڑا سا نا شروع ہوا کہ میں نے کہا, میں نے اس کو ٹائم دے دیا. میں نے کہا اب آپ 29 ہو گئے ہو, تو اب آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کر لو. پھر یہ بھی سال گزر گیا, اب ماشاءاللہ وہ 30 کا ہے. میں نے اس کو دیا ٹائم دسمبر کا. میں نے کہا دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے. ہاں جی, کیونکہ 30 ہو گئے ہو آپ, تو اگر تو آپ نے چوز کرنی ہے نو پرابلم, مجھے بتا دو. اگر نہیں تو پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سیٹل دیکھوں. تو اب اس نے نیوز بریک کی ہے یہ 2 ویک پہلے, تو میں نے اس کی ماشاءاللہ بات پکی کر دی ہے بیٹے کی, چھوٹے کی نا. تو انشاءاللہ اب اس سال کے اینڈ میں نے اس کی شادی بھی کرنی ہے. تو بچوں کو وہی بات اسپیس دینی چاہیے, اور بچوں پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس میں, لیکن بچوں کو فرام واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ از ویل, کہ اگر وہ اس راستے پہ چل نہ پائے, یا تھوڑا سا نج بھی دینا چاہیے, تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. جی بالکل. میں نے ان کو یہ تو پتا تھا کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں, تو یہ میں نے پہلے سے 3 بچوں کو, بیٹی کو بھی سب بتایا ہوا تھا, کہ وہی بات پھر بار مجھے کرنی پڑتی ہے, کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا جو چوز کرنا ہے ہم نے پرسن کو, وہ ہمارا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ میری پہلی شرط تھی. اس کے بعد میری کوئی اور وہ نہیں ہے. دیکھنے میں کیا, ویلیوز مور امپورٹنٹ, کہ بچی اچھی ہو, فیملی کی ہو, رسپیکٹ کرنے والی ہو, اور وہ ایک ایز اے ماں میں کہتی ہوں جو تمہیں سنبھال لے. لیکن یہ ایسا ہی ہوا ہے, الحمدللہ تھے, ان کا جو اسٹائل تھا وہ وہی ہوا, کہ انہوں نے چوز کر کے ہمیں بتا دیا, ہمیں پسند آیا. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اسپیس ضرور دینی چاہیے, اور بچے جب پڑھ لکھ جائیں مجھے لگتا ہے ان میں اتنی سمجھ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا بیٹر پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. بالکل, میرا خیال ہے اس طرح لیس حاصل ہے اگر بچے خود چوز کریں. بالکل. You are listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Aunty Rahila and Aunty Naheed. Aunty Naheed, ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کیا رول پلے کرنا چاہیے ماں باپ کو in getting their children married. اب میرا اگلا سوال ہے کہ how much input or influence should you have helping choose your child, even generally, کہ without obviously کہ یہ نہ ہو کہ میرا بچہ ڈر جائے اور مجھ سے بات نہ کرے, اور
completely makes. How much input and choice should you have? As Auntie Rahila said before, definitely give them space, give them friendly, give them some guidelines. जी मैंने उसको 2-3 लाइनें ज़रूर कही थी. जो मेरा छोटा बेटा है तो मैं उसको यही कह रही थी कि बेटा फैमिली आप देख के, और आप पे डिपेंड करता है कि वो बच्ची जो है उसमें वैल्यूज ज़रूर देखनी है आपने, कि वो रिस्पेक्ट करने वाली हो. वही बात आ जाती है. तो वो फिर जब थोड़ा सा टाइम बच्चे स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है उनको वो आइडिया हो जाता है कि ये कैसे कि एक पर्सन है. तो उनको फिर स्पेस यही देनी चाहिए कि उनको टाइम देना चाहिए कि वो अच्छी तरह से मेक श्योर कर लें. जब मेरे बेटे ने मुझे बताया तो मैंने उसको ये ज़रूर पूछा, आर यू श्योर ना, आर यू 100% रेडी? कहता है यस मॉम. तो फिर मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन. यही मुझे उससे सुनना था कि वो रेडी है और वो फाइनल उसका डिसीजन है. तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ कि बच्चों के साथ. मेरा ख्याल है ये बात तो बच्चों को ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि हमारी फैमिली में कैसा इंसान या मेंबर एडजस्ट हो सकता है जी, या उनकी अपनी चॉइस के साथ. वो एक बच्चों की एक अपनी चॉइस भी तो है ना कि सिमिलर क्या चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन फर्स्ट तो वो पहले यही देखते हैं कि जो अब हमारी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, उन्होंने भाभियाँ भी देखी, माएँ भी देखी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए. लेकिन वो ऑटोमेटिकली बच्चों को आजकल मुबीना का क्वेश्चन ये कर रही है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो माँ बाप से बात कर सकें कि हमें कोई पसंद है. तो वो टोटली फ्रीडम थी बच्चों को. तो अब हमने डायरेक्टली खुद ही उन्हें ये चांस दिया कि आप ढूंढ लो और हमें बता दो. वो तो फिर वो अंडरस्टूड हो गया. मेरा सवाल इस वजह से था क्योंकि आंटी मेरे ख्याल से शायद आपने अपने आंखों से या अपने कानों से सुना होगा कि लोग सोचते नहीं है कि क्यों लोग ऐसे फैसले लेते हैं. लेकिन इवन इन फॉर एग्जांपल आवर अंडरस्टैंडिंग देयर वर सो मेनी फीमेल्स दैट टुक डिसीजंस और मेल्स दैट टुक सर्टेन डिसीजंस, लेकिन वो कई बार कॉन्फिडेंस में लेते नहीं थे अपने माँ बाप को क्योंकि उनको पता था क्या माहौल बना हुआ है. डरते थे. तो उनको ये था कि हम एलिनेट हो जाएंगे अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से. तो इस वजह से वो ऐसे फैसले डरते थे. और ऐसे हमारे मेरे यहाँ से बिल्कुल चोरी चोरी, और फिर ऊपर से ये सारे हमारे सामने मतलब रिलेशनशिप नहीं रहती जी जी. और हम बेसिकली हमारे होके कितनी देर बेटे को नहीं मिलते थे. और हमारा डिस्कशन ही ये कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए. मेरा जो आखिरी सवाल था वो मैं अभी करूँगी, फिर 2 और सवाल हैं दरमियान में. होपफुली वी विल गेट द टाइम बिफोर वी फिनिश दिस एपिसोड ऑन मैरिज. यू बीन लिसनिंग टू कम्युनिटी कोर्टयार्ड ऑन 87.7 FM. ये आखिरी सवाल मैं अभी पूछ रही हूँ कि हो सकता है हमें वक्त ना मिले. हाउ डू यू फील नॉट जस्ट अबाउट, आपके बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, कि आजकल के ज़माने में स्पेशली आपकी सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे जो भी हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में आए वो सबसे पहले मुसलमान हो, और फिर बाकी सारी चीज़ें यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन नाउ वेयर वी आर राइट नाउ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा फ्लूइड हो गई हैं. हमारी फैमिलीज़ को काफ़ी जनरेशन्स हो गए हैं इस मुल्क में आए हुए, नॉट जस्ट दिस कंट्री बट इन द वेस्ट. सो उसके साथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस विद इन द जनरेशन्स दैट वी हैव. आप देखेंगे आगे पीछे हमारे कई ऐसे बच्चे होंगे दैट थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन दे कैंट स्पीक देयर मदर टंग. अपनी ज़बान नहीं आती उनको, कल्चर के कई हिस्से वो they've lost again through no fault of their own, बस ज़िंदगी की circumstances और ये वो. तो अगर आपको ऐसा situation हो कि for example say your friends came to you and said oh my grandchild wants to marry someone not just out of their religion, out of their culture, what's the best advice that you would give them? First of all, एडवाइस तो यही है कि बेटा सेम स्टैंडर्ड और सेम रिलीजन का होना बहुत ज़रूरी है. तो वो तो बहुत ज़रूरी है. वो तो हमारे इस्लाम में भी है कि मुसलमान से लड़कों की किन के साथ जायज़ है, लड़कियों की किसके साथ जायज़ है. वो तो डेफिनेटली ये तो बहुत ज़रूरी है कि दीन सेम हो, दीन बिल्कुल सेम होना चाहिए तो फिर ही चलता है. ये कन्वर्ट करने वाली बात भी किसी हद तक ठीक है, जब कन्वर्ट हो तो कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मुसलमान होना दोनों का बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक सेम ना हो तो घर में प्रॉब्लम्स होती हैं. आगे आपकी जो और जनरेशन आनी होती है उस पर असर होता है. बेटा ये तो फिर बहुत मिक्सचर सा अजीब सा हो जाता है. और आंटी अगर कोई कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो तो कन्वर्ट अगर हो जाए, दिल से हो जाए, बिल्कुल हम हमारे दीन ने कहा हुआ है कि एक्सेप्ट
کر سکتے ہو آپ, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ کر سکتے ہو, وہ تو بات آپ بہت ضروری ہے. اور یہ جو فار ایگزامپل میں ایکچولی پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں آنٹی رحیلہ بیفور وی موو آن ٹو کلچر, in your eyes in regards to this, if your friend came to you and discussed کہ یہ سچویشن ہوئی ہوئی ہے ہمارے گھر میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت کم ہیں لیکن ہیں, ہم اس کو ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتے, لیکن مجھے لگتا ہے پیار محبت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی اچھائی سے اور اپنی ایک پرسنالٹی کو شو کر کے دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے, جو ایک بندہ باہر سے اٹریکٹ ہو رہا ہے دوسرے بندے کے لیے, یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی ویلیوز بیوٹیفل ہوں گی تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں اتنی اسٹرانگ وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے ہم اس کو کہیں کہ آپ اسلام کے لیے آئے, وہ خود ہی میں نے جو موسٹلی میں نے دیکھے بھی ہیں, وہ خود ہی جب پلان کر لیتے ہیں شادی کا تو وہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی ان پیرنٹس کے لیے کہ اگر وہ اس چیز کو بھی ایسے ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے پھر وہی کوشش تو سب پیرنٹس کرتے ہیں, برنگنگ میں کوشش پوری ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے آپ کی لائف میں تو مجھے لگتا ہے اس کو کھلے دل سے ڈیل کرنا چاہیے, اس کو بالکل کھلے دل سے ڈیل کر لینا چاہیے. I agree with you on that one. And I think it's really important because obviously it shows what you've instilled in your own children, and the importance that you've given to certain matters, and that's the reason why they take it on. کیسز ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, تو پھر مسلمان ہونا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی. تو دوسری چیز ہم جب ڈسکس کرتے ہیں, میرے یہ سوال اس وجہ سے کیونکہ we still have a lot of parents that, for example, say the son is, you know, Muslim, lekin their ethnic background is Pakistani. Still, yes. But they bring home and they say, I want to marry someone of Arab descent. یہ کہ کوئی کسی بیسکلی کوئی اور کلچر ہے. یہ تو آج کل تو اس چیز کا بھی میں ضرور ذکر کروں گی کہ یہ ذات پات کا بھی بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے سم ٹائم فیملیز میں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی, آپ مسلمان ہو اتنا ہونا ہی بہت ہے. کئی فیملیز میں نے دیکھے اس وجہ سے ہی کئی کپلز, مجھے لگتا ہے بہت اتنے اچھے رشتے آپ مس کر دیتے ہیں. لگتا ہے بہت فرق. ہم سب بچوں کو یہی بتایا ہے, مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہے. الحمدللہ مسلمان یہ نہیں کہ وہ افریقہ سے مسلمان ہے یا انڈیا سے مسلمان ہے یا بنگلہ دیش, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ڈفرینس ہے. اور باقی رہی بات ویلیوز کی یا ان کی جو ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ کیسے, وہ جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو ایک پیارے طریقے سے جب آپ ٹوگیدر ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں, کچھ آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں, پازیٹیو چیزیں. You have been listening to Community Courtyard with Mubina Khan, Aunty Rahila and Aunty Naheed. We have been having a lovely discussion, and I think we may have gone slightly over our time, but thank you so much for listening, and we will join you in our next episode.